viewers, Assalamu alaikum. Here it's me Mehak Shahzadi, and today we will continue to our novel Rab Se Judne Ka Safar, episode number 4, and we will continue to the story from there where we ended. But before that, you must have to subscribe my channel and press the bell icon as well, and do like, share and comments on the video and watch full video. So without wasting our time, let's start the video. यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर। कुरतुलैन यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर की सीढ़ी पर बैठी हुई अपनी फाइल में पेपर लगा रही थी कि अचानक पीछे से फातिमा की आवाज़ आई। इसने बेबी पिंक कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी और साथ ही वाइट ट्राउज़र पहना हुआ था और शिफॉन का बेबी पिंक कलर का स्टॉलर रखा हुआ था, मगर वो स्टॉलर के नीचे से भी खुले बालों की लटें चेहरे और गर्दन पर आकर लटक रही थी, जिन्हें वो साइड पर करते हुए कुरतुलैन की तरफ झुकी। और फातिमा, वालेकुम सलाम, भाई कैसी हो तुम? इतने दिनों बाद देखा है तुम्हें। फातिमा को देखकर कुरतुलैन ने निहायत गर्मजोशी और भरपूर मुस्कुराहट के साथ इससे मुखातिब होते हुए कहा। फातिमा इसकी मुस्कुराहट इसके स्याह निकाब की वजह से देख ना पाई, मगर इसकी आंखों की चमक और बलबलाना अंदाज से मिलने वाले जवाब पर फातिमा भी मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आओ बैठो फातिमा। कुरतुलैन ने थोड़ा सा साइड पर खिसकते हुए फातिमा को जगह दी और फाइल साइड पर रखकर इसकी तरफ मुतवज्जह हो गई। फातिमा कंधे से अपना बैग उतारते हुए इसके साथ आकर बैठ गई। इस दिन के बाद इससे फातिमा की मुलाकात आज हुई थी। कुछ था इसमें जो फातिमा को अपनी तरफ खींचता था। वो अक्सर नोट करती थी कि क्लास की बहुत सी लड़कियां कुरतुलैन से बच कर रहती थी। वो सब शायद किसी अनजाने से खौफ का शिकार थी, मगर फातिमा को अब एहसास हो रहा था कि बज़ाहिर अजनबी नज़र आने वाले ये लोग अंदर से कितने मुखलिस होते हैं। इसने और भी दीन वाले देखे थे, मगर कुरतुलैन जैसी अल्लाह से मोहब्बत और ताल्लुक़ इसने पहली मर्तबा देखा था। यही वजह थी कि वो आज फिर इसकी तरफ खिंची चली आई। कुरत, तुम्हें पता है, इस दिन मैं तुमसे मिलकर जब वापस अपने घर गई तो उस वक्त मगरिब का वक्त जाने ही वाला था। इस दिन मैंने सबसे पहले घर जाकर नमाज अदा की, क्योंकि मैं मज़ीद अपने रब के साथ बेवफाई नहीं करना चाहती थी। मैं जब नमाज के लिए खड़ी हुई, मुझे ऐसा लगा कि मज़ीद खड़ी नहीं रह पाऊँगी। मेरे कदम बहुत बोझल हो गए थे, दिमाग माउफ हो गया था, दिल ऐसे था जैसे बाहर निकल आएगा, आंखें बहती ही जा रही थी। मुझे याद नहीं कि मैंने नमाज में क्या पढ़ा, बस इतना याद है कि पहली रकात का पहला सजदा बहुत सिसकियां ले लेकर रोई थी मैं। इस नमाज के बाद मुझे अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जो पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया। इसके बाद अब तक मैंने कोई नमाज कज़ा नहीं की। कुरत, फातिमा कुरतुलैन के सामने बैठी उस वक्त उससे सब कुछ कहती ही जा रही थी। कुरतुलैन हस्बे मामूल मुस्कुराकर इसकी सब बातें सुन रही थी और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह कहे जा रही थी। मगर कुरत, नमाज के बाद मुझे सुकून तो मिला, मगर वो वक्ती था। मुझे अपने अंदर बहुत खलासी महसूस होने लगी। मुझे समझ नहीं आ रही इसकी क्या वजह है। देखो, अब तो मैंने उसे भी छोड़ दिया है जो मुझे अल्लाह से गाफिल किए हुए था, मगर फिर भी मुझे एक अजीब सी तिश्नगी रहती है। मेरा दिल मुज़्दरिब रहता है। कुरत, मैंने तो सुना था कि अल्लाह के ज़िक्र से दिल को सुकून मिलता है, फिर मुझे क्यों नहीं मिल रहा सुकून? मुझे हर वक्त बेचैनी क्यों रहती है? कुरत, वो रूहान सी होती जा रही थी, ऐसे जैसे अपने आंसू अपने अंदर छुपाने की कोशिश कर रही हो। मगर कुरतुलैन समझ रही थी कि इसकी बेसुकूनी की क्या वजह है। इसने मुस्कुरा कर कहा, फातिमा, पता है क्या, हम इंसानों की ज़िंदगी का इंसार रूह और जिस्म दोनों पर है। अगर रूह हमारे जिस्म से निकल जाए तो ये जिस्म बेकार है, यानी हमारी ज़िंदगी का अहम तरीन पार्ट हमारी रूह है, जिसका हमने बहुत ख्याल रखना है। मगर आज की इस ज़ाहिरी दुनिया में हम अपने ज़ाहिरी जिस्म को तो बहुत तवज्जो देते हैं, मगर अपने अंदर के नज़र ना आने वाली रूह को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि खूबसूरत जिस्मों के अंदर रहने वाली बेचैन रूहें बेचैन दिल लेकर धड़कती रहती हैं। लोगों को लगता है कि वो ज़ाहिरी खेल को हंसी मजाक से खुशी से एंजॉय करके जी सकते हैं, मगर ये बिल्कुल गलत है। आपके जज्बात का ताल्लुक़ आपके दिल से होता है और दिल का ताल्लुक़ तो रूह से होता है ना।
اس روح کی ضروریات پوری کرنے سے ہی انسان کو سکون مل سکتا ہے۔ مگر قرت، اب تو میں نماز پڑھتی ہوں نا، دعائیں بھی مانگتی ہوں، کیا اس سے میری روح کی غذا پوری نہیں ہو رہی؟ فاطمہ اس کی باتیں سن کر حیران سی ہو گئی۔ فاطمہ دیکھو، نماز فرض ہے، یہ بالکل ہماری روح کی ضرورت ہے، مگر صرف نماز پڑھنا ہی کافی نہیں ہے۔ تم خود بتاؤ، ہم صرف سارا دن کھانا ہی کھائیں، پانی نہ پئیں تو کیا اس سے ہماری ضرورت پوری ہو سکتی ہے؟ فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے نماز کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کام ہیں جو بہت ضروری ہیں، جو ہماری روح کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ نماز میں تم اللہ سے سرگوشی کرتی ہو، مگر کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک تم سے کیا چاہتے ہیں؟ فاطمہ نے پھر اداسی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی تعلق فائدہ مند تب تک نہیں ہوتا جب تک دو طرفہ نہ ہو۔ تمہارا تعلق اس وقت یک طرفہ ہے۔ تمہیں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے تو سب سے پہلے خود پر کام کرنا ہوگا فاطمہ۔ فاطمہ کے لیے یہ باتیں نئی تو نہیں تھی مگر بہت گہری تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ذہن پر پڑے پردے جھڑتے جا رہے ہیں۔ اسے واقعی اب اپنا مسئلہ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ اسے جاننا تھا کہ اللہ پاک اس سے کیا چاہتے ہیں۔ اس کی سوالیہ نظریں اب آسمان کی طرف اٹھ گئی تھی۔ یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے۔ وہ اندھیری کھائی میں گرتی ہی جا رہی تھی۔ اس کا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ وہ حلق پھاڑ کر چیخ رہی تھی مگر آواز ساتھ نہ دے رہی تھی۔ اس نے ہوا میں بہت سے ہاتھ پیر مارے مگر کوئی سہارا اس کے ہاتھ نہ آیا۔ وہ کتنی ہی دیر ایسے ہی تیزی سے سر کے بل نیچے کی طرف گرتی جا رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا چاہتی تھی مگر اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شدید خوف کے مارے وہ کیفیت کی عجیب سی تھی۔ اس کے آنسو جیسے حلق میں پھنس گئے ہوں، گولے کی مانند۔ اس کا سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ بہت زور لگانے پر آخر ایک لفظ اس کے منہ سے نکلا اور ساتھ ہی جسم کسی پر نور روشنی میں جا گرا، نرم ملائم جگہ میں سرسبز گھاس پر آ گیا۔ وہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ سردی کے موسم میں پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ لگایا اور اپنی انگلیوں پہ لگا پسینہ دیکھا۔ اتنے میں اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اچانک اس کی والدہ اندر آ گئی۔ فاطمہ، تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ مسز ریان بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ آگے بڑھ کر اس کو ساتھ لگاتے ہوئے پوچھنے لگی، جی ماما، بس وہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا تو شاید ڈر گئی۔ فاطمہ اپنی یادداشت پر زور دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے ایسا کیا دیکھا تھا۔ اس کا سانس ابھی تک بحال نہیں ہوا تھا۔ میں تو کچن میں پانی لینے آئی تھی بیٹا، تو یوں تمہاری آواز سنی تو گھبرا گئی اور یہاں چلی آئی۔ ماما، میری کوئی آواز سنی تھی آپ نے؟ میں نے کچھ کہا تھا کیا؟ فاطمہ بھاویں سکیڑتی ہوئی شاید حیرانی اور پریشانی کے عالم میں اپنی ماما سے پوچھ رہی تھی، ہاں بیٹا، مجھے واضح سنائی تو نہیں دیا تم نے کیا کہا، مگر تم بہت زور سے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ مسز ریان نے بہت پریشانی سے اس کے چہرے کو گورتے ہوئے کہا۔ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی انگلیوں پر لگے پسینے کو صاف کرنے لگی۔ اس کا دل چاہا پہلے تو اپنی ماما کے گلے لگ کر بہت زیادہ روئے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس اس کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اور پھر وہ نارمل ہوئی اور دوبارہ سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی اور اتنے میں اس کی ماما بھی چلی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھ لگ گئی اور پھر شام کے بعد اٹھی۔ سین شفٹ ہوتا ہے۔ ہائے فاطمہ، کدھر ہو یار؟ موبائل کی بیپ ہوئی۔ یہ سفیان کا میسج تھا جو اسکرین پر چمک رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ موبائل سائڈ پر رکھ کر وہ پھر سے کتاب کی طرف دیکھنے لگی۔ رات کے 8 بجے کا ٹائم تھا۔ اس کے ریشمی بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بیڈ پر کتابیں پھیلائے پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ساتھ میں کافی کا پڑا ہوا مگ ٹھنڈا ہو چکا تھا مگر وہ فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے کتابیں بند کر دی اور اپنا سر بیڈ کے کراؤن کے ساتھ لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ دوبارہ سے بیپ ہوئی۔ اس کے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ آخری بار بات کر لو فاطمہ۔
پھر اچانک اسے خیال آیا، اسے آرام سے کہہ دیتی ہوں کہ آج کے بعد وہ مجھے میسج نہ کرے، کیا پتہ وہ پریشان ہو رہا ہوگا۔ کسی نے اندر سے سرگوشی کی۔ اس نے آنکھیں کھولی، ہاتھ میں موبائل اٹھایا۔ فاطمہ، تم نے تو خود سے وعدہ کیا تھا نا کہ تم اس سے بات اب کبھی نہیں کرو گی۔ جیسے اس کی ضمیر کی آواز آئی۔ دوبارہ موبائل پر بیپ ہوئی۔ فاطمہ، وہ تمہاری بہت کیئر کرتا ہے، تم نے اسے اگر ایسے چھوڑ دیا تو وہ شاید کچھ کر نہ لے۔ کیا تم یہ بات برداشت کر پاؤ گی؟ کیا تم خوش رہ لو گی اس کے بغیر؟ کیا تم سفیان سے دور رہ لو گی؟ تمہاری وجہ سے اسے اذیت ہو رہی ہے۔ شاید اسے وسوسوں نے آ کے گھیر لیا تھا پھر سے کہ کسی نے دوبارہ اندر سے سرگوشی کی۔ شاید یہ اس کے ضمیر کی آواز تھی۔ اس کے حلق میں کچھ اٹک سا گیا تھا، آنکھیں مزید نرم ہو گئی تھی۔ اس سرگوشی کے بعد اس نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھا لیا۔ فاطمہ، یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا مت کرو، یہ تعلق جائز نہیں ہے۔ فاطمہ اب رپلائی کرنے کے لیے ٹائپ کر ہی رہی تھی کہ اس کے ضمیر کی آواز نے اس سے ملامت کرنا شروع کر دی۔ فاطمہ، رک جاؤ، اپنا وعدہ مت بھولو، وہ کچھ نہیں ہے تمہارا، تم اس تعلق کا انجام جانتی ہو، مت کرو ایسے، رک جاؤ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ لیکن اس کو نظر انداز کرتے ہوئے فاطمہ اب سفیان کو رپلائی کر چکی تھی اور یوں وہ اپنا وعدہ توڑ چکی تھی۔ اندر کچھ تھا جو یکدم اداس ہو گیا تھا۔ وہ پھر سے شیطان کو خوش کر کے رحمان کو ناراض کر بیٹھی تھی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بات ختم ہو چکی تھی۔ ہمیشہ کی طرح نفس کی شہوت اس کے حواس پر غالب آ چکی تھی۔ کیا یہ محبت تھی؟ فاطمہ نے موبائل رکھ کر خود سے سوال پوچھا، کیا واقعی اسے کہتے ہیں محبت؟ جو انسان کو وقتی لذت دے اور پھر بے چین کر دے، جس کا انجام اندیکھا ہو۔ وہ ہمیشہ اس رشتے کا انجام سوچ کر خوفزدہ ہو جاتی تھی کہ کیا یہ وصال ہوگا ممکن اس کے لیے؟ کیا اس کے ارد گرد پھیلے ہزاروں افیئرز کی طرح اس کے رشتے کا بھی بس یہی جدائی اور دھوکہ اختتام ہوگا؟ ایک عجیب سے گھٹن نے اسے آ گھیرا تھا۔ کہیں دور سے عشاء کی اذان کی آواز آنے لگی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 9 بج چکے تھے، یعنی وہ پورا 1 گھنٹہ سفیان سے چیٹنگ کرتی رہی۔ اسے احساس تک نہیں ہوا، اور ہوتا بھی کیسے؟ نفس کی خواہش پورے کرتے کرتے انسان اس حد تک گم ہو جاتا ہے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوتی کہ کس طرح وقت گزر جاتا ہے۔ اس نے بے چینی کے عالم میں موبائل دیکھا، کسی کا کوئی میسج نہیں آیا ہوا تھا۔ پھر اس نے واٹس ایپ اوپن کیا اور اسٹیٹس کا نوٹیفیکیشن دیکھ کر وہ ایک دم اسٹیٹس کی سائٹ پر آئی اور اسٹیٹس دیکھنے لگی۔ یکایک قرۃ العین کا اسٹیٹس سامنے آ گیا، جو ابھی 17 منٹ پہلے ہی اپلوڈ کیا گیا تھا۔ کال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا کال، ایک آیت لگائی ہوئی تھی اس نے اپنے اسٹیٹس پر۔ آیت کا ترجمہ: اور ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد کا پابند نہیں پایا، اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو نافرمان ہی پایا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 102۔ اس کا یہ اسٹیٹس دیکھ کر فاطمہ کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے بند ہو گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل رکھا۔ قرۃ العین اکثر اپنے اسٹیٹس پر آیات اور احادیث لگایا کرتی تھی۔ فاطمہ اکثر انہیں اگنور کر جاتی یا سرسری سا پڑھ کر آگے گزر جاتی، مگر آج وہ اس آیات کو اگنور نہیں کر پائی۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے بہت زور سے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہو۔ دل کی بے چین دھڑکن آنکھوں کی نمی کے ساتھ بہنے لگی۔ وہ اکثر قرۃ العین کی باتوں پر حیران ہو جایا کرتی تھی کہ اسے کیسے جواب مل جاتے ہیں قرآن سے۔ کچھ ہی دن پہلے قرۃ العین کے گھر جب وہ گئی تھی، اسے ایک بار قرآن نے جواب دیا تھا اس کے سوالوں کا، اس کی بے چینی کا۔ اس کے بعد اس نے پکا ارادہ کیا تھا کہ وہ اب اس گناہ میں دوبارہ ملوث نہیں ہوگی، مگر آج پھر وہ اپنے نفس کے ہاتھوں ہار بیٹھی تھی اور اس نے دوبارہ ہی یہ گناہ کیا تھا۔ اور پھر اچانک وہ پیچھے ہوئی، موبائل سائڈ پہ رکھا۔ ہم نے اچانک ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا ہے۔ اس کے خیالوں میں یہ آیت بار بار گونج رہی تھی، کیونکہ یہ اللہ کے الفاظ تھے۔ 7 آسمانوں کے پار سے آئے تھے یہ کلمات۔ 1400 سال پہلے نازل شدہ الفاظ کیسے آج اس سچویشن کے مطابق اسے جواب دے رہے تھے؟ نافرمان؟ میں نافرمان ہوں؟ میں پھر سے نافرمانی کر بیٹھی ہوں۔ موبائل سائٹ پر پڑا دیکھ کر وہ واش روم کی طرف بھاگی اور وضو کر کے جائے نماز بچھا لی۔ آنسو زاروں کے تار بہہ رہے تھے، جسم مسلسل کانپ رہا تھا۔
نماز کے بعد اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھائے. اے اللہ, آئی ایم سوری, آئی ایم ریئلی ویری سوری اللہ پاک, میں پھسل گئی تھی, میں پھر سے پھسل گئی تھی. آپ نے صحیح کہا, میں نافرمان ہوں, میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکی. وہ بہت زیادہ ہچکیوں کے ساتھ روتی جا رہی تھی. پلیز اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں. آپ نے اس دن اپنی آیت کے ذریعے مجھے حوصلہ دیا تھا کہ آپ سب کے گناہ معاف کر دیتے ہیں, مگر دیکھیں میں آج پھر سے گناہ کر بیٹھی. اللہ تعالیٰ پلیز, میں نافرمان نہیں ہوں, مجھے معاف کر دیں, میں نافرمان نہیں بننا چاہتی. مجھے بھی کرت کی طرح آپ کی پیاری بندی بننا ہے. اللہ تعالیٰ میں کمزور پڑ رہی ہوں, پلیز میرے دل کو سنبھال لیں, مجھے تسلی دے دیں. چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ہوئے وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی. روتے روتے وہ سجدے میں جا کے گر گئی. زمین اس کی ندامت کی ڈوبی سسکیوں کی گواہی سمیٹ رہی تھی, حتیٰ کہ اس کے دل پر کب سکونت طاری ہو گئی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی اور سکون سے سو گئی. ویورز, ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں باقی کی سٹوری. سو نیکسٹ ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا, وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اینڈ ٹل دین ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ.